बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे पीटीआई के एहतजाज के हवाले से कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। बहुत ही अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जो असम्बली है उसका एक अहम इजलास एक तो तलब कर लिया गया है। इस इजलास की कार्रवाई जो है वो आपके सामने रखेंगे कि इजलास की कार्रवाई में क्या लिखा हुआ है कि क्या कल डिस्कस किया जाएगा। इस वक्त जो है वो पीटीआई की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या पोजीशन है। इसके अलावा केपी के हाउस के हवाले से फुटेजेस और तस्वीर जारी की गई हैं कि केपी के हाउस में जो वहाँ पे सिक्योरिटी के इदारे आए तो क्या तोड़ फोड़ हुई। इसके अलावा बात करेंगे कि इमरान खान की दोनों जो बहनें हैं उज़्मा खान और अलीमा खान, ये कहाँ पे हैं, क्यों जो है वो उनको पेश नहीं किया गया। और इसके अलावा जो मुस्तफ़ैन काज़मी है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा उनकी अदालत में गए थे और वहाँ पे उन्होंने बात की थी और उसके बाद जो है वो उनके खिलाफ एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई और अब भी पता चला है कि वो उन पर टार्चर हुआ है और वो जो है वो हॉस्पिटल में है। उनकी जो बेटी है उन्होंने भी कंफर्म किया है। इसके अलावा वकला पर मुकदमों के हवाले से और मुस्तफ़ैन काज़मी जो उनको टार्चर के हवाले से इस्लामाबाद बार काउंसिल ने बड़ा अहम एलामिया जारी किया है। इसके अलावा आखिर में हम बात करेंगे कि पेशावर में आज जो है वो वकला का एक बड़ा कन्वेंशन था और इसके अलावा जो मंडे के दिन पीर के जो आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन जो है इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इस हवाले से तफसील के साथ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। पहली बात तो ये है कि थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनकी जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब भी उनके साथ थे और उन्होंने ये कहा है कि जो भी इन जो है वो धरनों में एहतजाज में मुलव्विस था, कारकुन से लेकर लीडर तक, उनके खिलाफ जो है वो कानून हरकत में आएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी जानब जो हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र वफाक ने दूसरे सूबों से मदद मांग ली है और सिंध पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद जो है वो रवाना हो चुकी है। 1000 एहलकार हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो रवाना किए गए हैं। सिंध पुलिस के वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर सिंध पुलिस ने नफरी भेजी है। वफाक की दरख्वास्त पर 5000 शेल भी सिंध पुलिस के साथ हैं और शेल वसूल करने पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ सीपीओ पहुंची थी और सिंध पुलिस की नफरी गुज़श्ता रात को जो है वो भेजी गई। ये एक अहम जो है वो डेवलपमेंट है और मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से जो सलमान अकरम राजा हैं, पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है कि आइनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज कहीं भी ख़त्म नहीं होगा। इस एहतजाज का मकसद आइन की रूह, बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी का दिफा है। ये एहतजाज बढ़ेगा और पाकिस्तान का हर जी शऊर इसका हिस्सा बनेगा। ये जो है वो कहा गया है सलमान अकरम राजा की जानिब से। और हमाद अज़हर जो पंजाब के सदर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया है कि पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। रेंजर्स का केपी के हाउस पर धावा बोलने की शदीद मजम्मत करते हैं। अली अमीन बज़ाहिर इस वक्त हबस बेजा में है। गिरफ्तारियों की सूरत में मुतबादल क़यादत जो मौजूद है जो एहतजाज लीड करेगी, ये जो कहा गया है और रेंजर्स के हवाले से अलर्ज किया गया है हमाद अज़हर की जानिब। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई उन्होंने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को वसी करने का ऐलान किया है। ये उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम इस पुरअमन एहतजाज को अब बलोचिस्तान तक वसअत देंगे। ये पुरअमन एहतजाज 7 अक्टूबर को किला सैफुल्ला बलोचिस्तान में होगा। इससे पहले मैंने अपने जलसों में बारहा हुक्मरानों को खबरदार किया था कि बानी चेयरमैन को जमानत पर रिहा किया जाए। हमारी बातों पर किसी ने संजीदगी से गौर नहीं किया। अब अवाम ने अपना रास्ता खुद मुतय्यन करना शुरू कर दिया है। अब इस एहतजाजी तहरीक का दायरा मज़ीद जो है वो वसी होगा। 7 अक्टूबर को किला सैफुल्ला का अजीमुशान जलसा जो है वो होगा, जिस जलसे में तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल तमाम सियासी जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। ये जो है वो अपडेट है। ऐसे लगता है कि जो सियासी पारा है ये जो है वो हाई हो रहा है।
اسد کیسر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، سابق جو قومی اسمبلی کے جو ہے وہ اسپیکر ہیں، ان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے اور انہوں نے بھی الرج کیا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا ہے، وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام حدیں پار کر رہے ہیں، نہ وہ آئین پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، بلکہ زور زبردستی سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک حملہ تھا اور بات یہیں ختم ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے کل خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے جس میں ہم ایک متفقہ قرارداد پیش کریں گے۔ ہم خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کا جرگہ بلا رہے ہیں۔ ہمارے منتخب وزیر اعلیٰ کو جس طرح منظر عام سے غائب کیا گیا اور اغوا کیا گیا، یہ صرف علی امین کی بے عزتی نہیں بلکہ پورے صوبے کی بے عزتی ہے۔ سچویشن میرا خیال ہے ٹینس ہو رہی ہے، اور جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اس اجلاس کے حوالے سے جو اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کل اس اجلاس میں علی امین گنڈا پور ان کو جو ہے وہ لاپتہ ہوئے یا ان کو منظر عام سے غائب کیا گیا، اس تناظر میں کل کے اجلاس میں بات ہوگی۔ یہ آج جو ہے وہ اجلاس کی کارروائی جو ہونی ہے کل کے حوالے سے، اس کا جو ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی اہمیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے، اور کل ایسے لگتا ہے کہ جو قرارداد ہے وہ بھی کل قرارداد پیش کی جا سکتی ہے، جس طرح یہ کہا گیا ہے اسد کیسر صاحب کی جانب سے۔ یہ فہرست ہے، یہ پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد پر وفاقی حکومت کے اہلکاروں، اسلام آباد پولیس، رینجرز کی وحشیانہ یلغار اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا، ممبران صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا اور صوبائی ملازمین کے کمروں کے دروازے توڑنے، ربڑ بلٹ جو ہے وہ شیل کا بے دریغ استعمال، خواتین و فیملیز کے ساتھ بدتمیزی، مار پیٹ سمیت خیبر پختونخوا ہاؤس کی املاک کو شدید نقصان پہنچانے اور قبضہ کرنے پر بحث جو ہے وہ کل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لاپتہ کرنے پر بحث ہوگی۔ یہ جو ہے وہ کل اجلاس بلایا گیا ہے، اور کل اجلاس جو ہے وہ بوقت 2 بجے کل اتوار کے دن یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ گزشتہ جو ہے وہ جب اس قسم کا معاملہ ہوا تھا، علی امین گنڈا پور جو ہے وہ لاپتہ ہوئے تھے، تو اس کے بعد بھی اجلاس بلایا گیا تھا اور بڑی سخت تقاریر جو ہے وہ کی گئی تھیں۔ اب دوبارہ ایسے لگتا ہے کیونکہ کے پی کے ہاؤس کی اندر جو توڑ پھوڑ ہے، اس کی تصاویر، اس کی ویڈیوز جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں کہ یہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اور اس کے بعد ایک صوبے کا جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے وہ لاپتہ ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پہ ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی عجیب سی سچویشن بہرحال یہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس اجلاس جو ان کا احتجاج ہے اس کو وسعت دیں گے اور اس احتجاج کو آگے بڑھائیں گے اور اس احتجاج کو وہ ختم نہیں کریں گے۔ سچویشن در گمبھیر جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کے پی کے ہاؤس کے اندر جا کر جو ہے وہ یہ توڑ پھوڑ ہونا، پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا لاپتہ ہونا، یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات شاید جو ہے وہ کل آ جائیں یا آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے، لیکن کل کا جو صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے خیبر پختونخوا کا وہ بڑا اہم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کہ گزشتہ روز علیمہ خانم اور جو عظمیٰ خانم ہے ان کو گرفتار کیا گیا تھا ڈی چوک سے۔ یہ عمران خان کی بہنیں ہیں اور ان کو آج پیش کرنا تھا مجسٹریٹ کے سامنے، لیکن پیش نہیں کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ خواتین اور بھی ہیں اور اسی طرح اور بھی ایسے جو ہے وہ کارکنان موجود ہیں، لیکن ان کو کسی بھی عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ آج افضل مجوکا انہوں نے ایک بیلف بھی مقرر کیا۔ بیلف وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو حبس بجا میں رکھا گیا ہے اور پولیس نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے اور وہ پیش نہ کر رہی ہو تو متعلقہ تھانے پر جو ہے وہ عدالت ایک مقرر کرتی ہے کسی بھی وکیل کو بیلف، تو وہ پھر جا کر جو ہے وہ وہاں پہ چھاپہ مارتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا رہا۔ تو آج جو فیصل چودھری ایڈوکیٹ ہیں، خالد چودھری ایڈوکیٹ ہیں، جو لیگل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، ان کی جانب سے یہ ٹویٹس آئیں کہ علیمہ خانم ان کے عظمیٰ خانم جو ہے ان کی پیشی کے لیے آج بیلف مقرر کروایا گیا۔ بیلف گیا مختلف تھانوں میں، سیکریٹریٹ میں، تھانہ ویمن میں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ وہاں پہ ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ملی، وہ ڈھونڈتے رہے، وہ نہیں ملی۔ اب کیا سچویشن ہے کہ کیا وہ کہاں پہ ہوں گی، کہاں نہیں ہوں گی، اور جو باقی خواتین ہیں، باقی کارکنان کہاں پہ ہیں، اور کیا مجسٹریٹ کے سامنے آج پیش نہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کا کوئی سوال، کسی سوال کا
جواب جو ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا کہ کیا وجہ ہے، کیوں جو ہے وہ نہیں پیش کیا گیا جو علیمہ خان ہے اور عظمیٰ خان ہے اور باقی خواتین اور کارکنان کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں معاملہ جو ہے وہ کس طرف بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ مصطفین کاظمی جو گرفتار ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جو 63A کی نظر ثانی کی سماعت چل رہی تھی تو اس دوران انہوں نے کمرہ عدالت میں کافی جو ہے وہ باتیں کی تھیں اور اس بینچ کو کافی باتیں سنائی تھیں، جس پر جو ہے وہ بینچ نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر نکل آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن ان کو گرفتار کر لیا گیا اور 4 روزہ ریمانڈ انسداد دہشت گردی عدالت نے دے دیا۔ اور اب یہ خبر آئی ہے جو بیٹی ہیں مصطفین کاظمی کی، انہوں نے کہا کہ ان پر ٹارچر کیا گیا اور وہ ہاسپٹلائز ہے، ابھی جو ہاسپٹل میں ہے۔ اس کے علاوہ اس پر جو اسلام آباد بار کونسل ہے، مطلب اسلام آباد کے وکلاء کی جو نمائندہ تنظیم ہے، ان کی جانب سے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور جو وکلاء ہے بیرسٹر گوہر ہیں، شعیب شہین ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو وکلاء ہیں، خالد یوسف ایڈوکیٹ ہیں، ان تمام وکلاء پر جو مقدمات درج کیے ہیں اسلام آباد کی پولیس نے، ان مقدمات درج کرنے کو اس کی جو شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ اور اسی طرح آج لاہور میں بھی جب احتجاج تھا تو وہاں پہ بھی کچھ وکلاء جو ہے وہ گرفتار ہوئے اور لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے وہ مذمتی جو پریس ریلیز جاری ہوئی اور یہ کہا گیا کہ پیر کے روز جو پولیس اہلکار ہیں ان کو جو ہے داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور دوسری جانب اسلام آباد بار کونسل نے پیر کے روز ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وکلاء پر جو مقدمات درج کیے گئے ہیں اور مصطفین کاظمی ان پر جو ٹارچر کیا گیا ہے، اس تناظر میں جو وکلاء ہے پیر کے روز احتجاج کریں گے اور جو عدالتوں میں پیش نہیں ہوگے۔ پیر کے روز ہی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پیر کے روز ہی جو وکلاء ہے آل پاکستان وکلاء کنونشن، اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے وکلاء کنونشن بلایا گیا ہے۔ اور اس وکلاء کنونشن میں جو ملک بھر سے وکلاء جو پیش آئیں گے، تقاریر کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے کہ اب جو ہے وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے کیا لائحہ عمل ہے، 63A کے حوالے سے کیا لائحہ عمل ہے، اور کیا جو آئینی عدالت حکومت بنانا چاہتی ہے، حکومت آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے، کیا اس کو نکلنے کے لیے وکلاء جو ہے وہ عملی طور پر میدان میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہ پیر کے روز بڑا جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ آج پشاور میں وکلاء کا کنونشن تھا، وہاں پہ بھی بڑے جو ہے وہ تقاریر ہوئی، بڑی جوشیلی تقاریر ہوئی اور جو 63A ہے اس کی نظر ثانی کی درخواست جو منظور ہوئی ہے اس کو مسترد کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آئینی ترامیم کے خلاف جو وہ قراردادیں منظور کی گئی ہیں اور جو ہے وہ آئینی عدالت کو روکنے کے اقدامات کے حوالے سے بھی تقاریر ہوئی ہیں۔ اسلام جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی بار، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد کی وکلاء تنظیمیں، بلوچستان کی وکلاء تنظیمیں، یہ ساری وکلاء تنظیمیں جو ہیں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ وکلاء تنظیمیں ان آئینی ترامیم کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جو وکلاء کی تحریک ہے اس کا ایک مومنٹم جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے اور آگے چل کر یہ جو ہے وہ تیزی بھی پکڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت وقت بھی تیزی میں لگ رہی ہے اور حکومت وقت بھی چاہ رہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ آئینی ترامیم وہ کرے اور آئینی ترامیم کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھائے۔ اور آنے والے دنوں میں کچھ سعودی عرب کے ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں پاکستان میں۔ اسی طرح 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، تو اگلے 2 ہفتے تقریباً جو ہے وہ مصروفیت بہرحال حکومت کی ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ اس دوران کیا حکومت کوئی ایسی اٹیمپٹ کر سکتی ہے کہ وہ جو آئینی ترامیم لائے۔ 63A کی قدغن ختم ہو چکی ہے، کیا مولانا کے بغیر وہ لا سکتے ہیں؟ کیا جو ہے وہ سینٹ میں ان کے پاس ووٹ پورا ہے؟ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو ممبران ہیں ان کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اگرچہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے جو ممبران ہیں ان کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور ان میں سے کوئی بھی منحرف نہیں ہوگا۔ یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت بغیر مولانا کے ان ترامیم کی طرف بڑھتی ہے اور بغیر مشاورت کے کیا ان ترامیم کو آگے بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر اگر یہ ترامیم کی گئی تو پھر وکلاء کی جانب سے سخت جو ہے وہ رد عمل آ رہا ہے اور ان سائڈ جوڈیشری بھی رد عمل جو ہے وہ آ سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ 20 روز رہ گئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں اور ابھی تک جسٹس منصور علی شاہ ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا۔ اس سے قبل جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس
لائسنس बनना था तो उस वक्त 84 दिन पहले नोटिफिकेशन कर दिया गया था। अब 20 दिन रह गए हैं, नोटिफिकेशन नहीं किया गया। इसके पीछे हुकूमत की नेक नीति तो कम से कम नहीं हो सकती। अगर होती तो वो कम से कम 1 माह पहले ही नोटिफिकेशन कर देते, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन ना होना बहुत बड़े सवालात जो है वो छोड़ रहा है। अब देखना यह है कि यह मामला कहां पे जाकर रुकता है। आइंदा वीडियो में आपको मजीद अपडेट करेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।